अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन सुम्मा आमीन। अब आवाज़ आ रही है सही? सना बेटे छोटी टेबल ला के कम आ रही है, एक मिनट छोटी टेबल उधर से ले। अब कैसी आ रही है आवाज़? अब सही आ रही है, अब सही है बिल्कुल। अब करीब है ना, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर दौरा कुरान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह ताला खैरोफियत के साथ इसे सही तरीके से हमें मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये किताब हमें बार बार पढ़ने से तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये किताब जब जितनी दफ़ा भी हम बार बार पढ़ते हैं ये पुरानी नहीं होती, ना हम इससे बोर होते हैं, बल्कि जितना इसको पढ़ते जाएं उतना ही ज़्यादा इल्म हासिल होता जाता है। कुरान करीम अल्लाह ताला का एक अज़ीम और नायाब तोहफ़ा है। इसमें तमाम बातें सच्ची हैं और एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है। कुरान करीम में बेशुमार मज़ामीन हैं, इसमें पैगंबरों के किस्से हैं। फिर इन किस्सों से हमें सबक मिलता है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। इसमें ये बताया गया है कि कौमों को अज़ाब किस वजह से दिया गया है, हमें क्यों ख़बर दी गई, ताकि हम वो गुनाह ना करें और उन अज़ाबों से बच जाएं जो उन कौमों को मिले थे। इस किताब को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि सही तरीका क्या है और गलत क्या है। इसको पढ़ने से हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत संवार सकते हैं। ये ऐसी किताब है जिसकी तिलावत से हमें लज्जत मिलती है और इससे सुकून हासिल होता है, दिल को करार आता है, मरीज़ों को शिफा मिलती है, गमज़दा लोगों को इससे गम से निजात मिलती है। अगर किसी पर कोई जादू टोना हो तो इससे छुटकारा मुमकिन होता है। इसे पढ़ने से, समझने से अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है और बार बार पढ़ने से, अमल करने से वो शख्स अल्लाह वाला बन जाता है। फिर जो शख्स कुरान को साथी बना ले उसका बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब संवर जाता है। वो फजूल बातों में पढ़ने से बच जाता है। ये ऐसा हमनशी है कि रातों को जगा देता है और ऐसे बंदे को अल्लाह के आगे झुका देता है। कुरान वो मोजज़ा है जो लोगों को हैरान कर देता है। कुरान के मज़ामीन ख़त्म ही नहीं होते। ऐसे शख्स को कुरान फिर नहीं छोड़ता, उसका कब्र में साथ देता है, कब्र के अज़ाब से बचाता है और आखिरत में अल्लाह के सामने उस शख्स के लिए झगड़ा करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तौहीद, रिसालत, आखिरत के मज़ामीन समझाए हैं। उसके लिए कुछ मिसालें बयान की हैं और ये मिसालें अल्लाह ताला एक कुरान की अज़मत को भी एक मिसाल के ज़रिए से बयान फरमाते हैं। जैसे लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सूरह हश्र। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तू ज़रूर देखता कि वो अल्लाह के खौफ से इज्ज़ इख्तियार करते हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और ये मिसालें जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फ़िक्र करें। सूरह ज़ुमर में भी फरमाया, यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान कर दी हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ने मिसालों के ज़रिए से बात समझाई। इस तरह से बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि मिसाल में एक ऐसी ख़याली बात को एक ऐसी चीज़ से तशबीह दी जाती है जो हम आँखों से देख सकते हैं, ताकि उसमें हमें हमारी दिलचस्पी ज़्यादा हो और सामने वाले को बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कहीं अल्लाह ने बारिश से बात समझाई, कहीं ज़मीन की सख्ती और नरमी से बात समझाई, कहीं मच्छर से, कहीं मक्खी से, कहीं मकड़ी से, कहीं तौहीद को वाज़िया करने के लिए,
کہیں اچھے اعمال کی ترغیب دلانے کے لیے، کہیں مومن کے ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے، کہیں شرک کی پستی بیان کرنے کے لیے، اور کہیں مشرک کی حالت بیان کرنے کے لیے، کہیں لالچی انسان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، کسی کی حقارت بیان کرنے کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو سارے جہان کا رب ہے اور ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ان مثالوں کا مقصد غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، نصیحت حاصل کرنا، سبق لینا، عبرت پکڑنا، لوگوں کو سمجھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جو غیر حقیقی چیزیں ہوتی ہیں انہیں حقیقی چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثل عربی زبان میں نظیر کو کہتے ہیں، کہاوت کو کہتے ہیں، افسانے کو بھی کہتے ہیں، کسی کے مشہور قول کو بھی کہتے ہیں۔ تشبیہ بھی اس کا مطلب ہے، عبرت بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، روایت بھی اس کو کہا جاتا ہے اور دلیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ اس کی 7 آیات ہیں، یہ مکی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے زمانے نزول کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ میں دعوت کی ابتدائی خفیہ دور میں نازل کی گئی۔ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی چند ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس کا مرکزی مضمون سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست ہے، یعنی ایک انسان اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ فاتح الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ خود خالق نے یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق یعنی ہمارے لیے انسان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق سورہ فاتحہ کی صورت میں ایک مثالی دعا تجویز کی ہے۔ اس صورت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ ہی زبور اور نہ فرقان میں۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ سورہ فاتحہ پر مشتمل دعا کرنے سے آدمی جو مانگے وہ اسے مل جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک فرشتے نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نورین مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ اس میں سے جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ پھر آمین کا مطلب ہے قبول کرنا۔ اس سورت کو پڑھنے اور سننے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ آمین کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سورت کا کتابی ربط کیا ہے؟ قرآن کی آخری 2 سورتوں کا اختتام سورہ فلق اور سورہ ناس کے الفاظ میں رب کا نام آتا ہے، رب الفلق رب الناس۔ یہاں رب کا نام آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رب ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس پہلی سورت میں یعنی سورہ فاتحہ میں بھی اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، رب کے نام کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس احساس ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے رب ہونا، یعنی وہ رب وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ تو رب کے احساس کے نتیجے میں، ربوبیت کے احساس کے نتیجے میں انسان کے اندر اس کی تعریف اور اس کے شکریہ کے رویے جنم لیتے ہیں۔ اس کے کچھ کی ورڈز ہیں یعنی کچھ کلیدی الفاظ ہیں۔ الحمد یہ اس کا کی ورڈ ہے، یعنی تعریف اور ہر قسم کی تعریف، مکمل تعریف۔ الحمد کا لفظ للہ کی ترکیب کے ساتھ ہے، شکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور رب پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نشو و نما دینے والا آقا اور مالک ہے۔ جبکہ الرحمن اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت اپنی چوٹی اور بلندی پر ہے۔ سورہ فاتحہ کے 4 پیراگراف ہیں۔
پہلے میں 1 آیت سے لے کر 4 آیت تک آداب دعا بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں دعا مانگنے کا حق یعنی استحقاق دعا بیان کیا گیا ہے۔ پھر تیسرے اس میں آیت نمبر 6 میں تیسرا پیراگراف بیان کیا گیا ہے جس میں اصل دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ پھر چوتھے اور آخری پیراگراف میں وضاحت دعا کی گئی ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چاہیے اور کون سا راستہ نہیں چاہیے۔ پھر آخر میں جو مرکزی مضمون ہے اس صورت کا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران اس سے بچنے کے لیے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس تعریف میں حمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، انتہائی مہربان ہے۔ مالکی یوم الدین، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایسے لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پر آپ نے ہمیں سیدھے ایسے لوگوں پر راستہ، ان لوگوں کی راہ پر ہمیں جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ راہ راست سے بھٹکے۔ یہاں پر اس بات میں فرمایا گیا ہے کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رب، میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری صفت بیان کی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو وہ کچھ عطا کروں گا جو یہ مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں ہم سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے اس کے الفاظ ادا کریں اور رک کر ٹھہر کر ایک ایک آیت پڑھیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جواب کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اس صورت کو مکمل کریں اور اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں مرکزی مضمون ہے امامت کی تبدیلی، یعنی یہاں پر امامت کی تبدیلی کا ذکر کیا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی کچھ جو ہیں وہ اس کی فضیلت ہیں جو فضیلت بیان کی جا رہی ہیں، اور سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں۔ سورہ بقرہ کے 2 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ مرکزی مضمون اس حصے کا ہے کہ امامت کی تبدیلی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ امامت کی تبدیلی کب کی جاتی ہے اور کس کے لیے کی گئی ہے۔ اس کا زمان نزول سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا۔ سود کی حرمت سے متعلق آیات اس میں آئی ہیں، 10 ہجری کے بعد نازل ہوئیں۔ آخری 3 آیات ہجرت سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھیں۔ 2 ہجری میں درج ذیل 4 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ بقرہ،
سورہ طلاق، اور جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد، اور جنگ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یعنی ایک اور روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 2 چمکتی صورتوں کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی 2 ٹکڑیاں بن کر، یا 2 سائے بن کر، یا 2 پرندوں کے 2 صف بستہ غول کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور اپنا سر اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو حرف بھی پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ پھر سورہ بقرہ کی فضیلت میں صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، جو شخص میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ان ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ریب دراصل ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں اضطراب ہو، جس میں بے چینی ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، نیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ان تمام کاموں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ہم بھن بھن کر کے اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ تو میرے کچھ ذمے نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفل یا کوئی نفلی نماز پڑھے۔ پھر آپ نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ تو میرے کوئی روزہ ذمہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو کوئی نفلی روزہ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا، اللہ کی قسم، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا اور کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر کب اور کیوں لگتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں۔
اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم اور دانش کے دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں عطا فرمائیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، اور جو انسان کی توجہ کو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کراتی ہیں، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا گوارا نہیں کرتا، کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، تو اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی۔ ایسی ہی آنکھوں اور ایسے کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پہ چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ہرگز نہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں ہے؟ رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا قانون ہے کہ جن اعضاء سے یا جن قوتوں سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا اس کی فراہم کردہ معلومات کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو ان اعضاء کو اور ان قوتوں کو خود بخود اللہ تعالیٰ زوال پذیر کر کے ختم کر دیتا ہے۔ مثلا انسان اگر اپنے بازو سے کچھ عرصے تک کام نہ لے اور اسے حرکت نہ دے تو وہ خود از خود شل ہو جائے گا، پھر اس میں حرکت نہیں ہوگی، اس کی قوت ختم ہو جائے گی، اور یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو ایمان لائے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے عوض ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خوب سن لو، حقیقتاً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، مگر یہ بات وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے احمق لوگ ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو احمق لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب سن لو، یہی احمق لوگ ہیں مگر یہ بات وہ نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی یہود، یہی منافقین، یہ احمق ہیں مگر وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب ان سے علیحدہ ہوتے ہیں، اپنے شیطان کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں اور ان ایمان والوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ مثال بیان کریں گے منافقوں کی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر دیا اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، یہ ایمان لانے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی مثال بیان کی ہے، اور اس مثال میں پہلی بات جو ہے وہ اندھیرے کی گئی۔ اندھیرا کیا ہے؟ ان کے غلط عقائد کا اندھیرا، بت پرستی کا اندھیرا۔ تو جو شخص دنیا میں توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف یا کفر یا اسلام لا کر شرک کرے
تو دنیا میں بھی وہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے اندھا ہو جائے گا۔ اسے توحید کی روشنی جو آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے وہ اسے نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی جلائی۔ اس روشنی کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس سے دی ہے؟ قرآن کی تعلیمات سے۔ یعنی جو آگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی وہ اصل میں قرآن کی تعلیمات تھیں، جس نے اس اندھیرے معاشرے میں وہاں پر روشنی کر دی۔ اندھیرا کس چیز کا تھا؟ وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، توہم پرستی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور ان کے یہاں بہت سے غلط عقائد تھے۔ اپنے مرضی کے وراثت کے قانون تھے، اپنے مرضی کے نکاح اور عدت کے قانون تھے۔ یہ سارے کے سارا جو بت پرستی کے اور غلط عقائد کے قانون، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اندھیرے سے تشبیہ دی ہے۔ جب اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی جلائی تو کچھ لوگ تو قرآن کی طرف آ گئے، آہستہ آہستہ ایمان لے آئے، مگر جو ہٹ دھرم لوگ تھے وہ توحید کی روشنی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے اور بت پرستی یا کفر کے اندھیرے میں پڑے رہے۔ تو ایسے شخص نے دنیا میں بھی اندھیرا پسند کیا اور آخرت میں بھی اندھیرا پسند کیا، جس میں اسے حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ ایسے شخص کی دل کی آنکھیں پھر اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے کہ وہ توحید کی پکار نہیں سن سکتے۔ پھر جب ایسا شخص قبر میں جاتا ہے تو اسے اپنے اعمال جو بت پرستی یا کفر شرک ہوتے ہیں وہ اسے اندھیروں کی صورت میں ملتے ہیں۔ یعنی اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ اپنے بدعمالیوں کا اندھیرا۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن وہ اس کے لیے اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ جب ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور مومنوں کو نور دیں گے، اس نور کی روشنی میں وہ چلے پھریں گے اور اس نور کی روشنی میں وہ اپنا راستہ لیں گے۔ پہلی دو مثالیں، پہلی مثال آگ کی ہے جسے ناری مثال کہتے ہیں۔ دونوں مثالیں اسلام کے دو مختلف گروہوں کی ہے۔ پہلی مثال ان کی ہے جن کی فطرت مسخ ہو چکی اور وہ اسلام کی دشمنی میں اتنے دور جا چکے تھے کہ اب ان کا اسلام قبول کرنا ناممکن تھا۔ اندھیرے کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ کفر سے دی ہے، کفر شرک سے دی ہے۔ قدیم رسموں کو بھی اندھیرا کہا گیا ہے۔ توہم پرستی، بت پرستی، قدیم رسمیں جیسے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، توہم پرستی جیسے شگون لینا، فالگیری لینا، بہت سے شرکیہ کام۔ یعنی ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے قبر میں بھی اندھیرے کا باعث بنتا ہے اور قیامت میں بھی اندھیرے کا باعث بنتا ہے۔ آگ جلائی ایک شخص نے، کس نے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو قرآن کی روشنی سے مثال بیان کی گئی ہے کہ کفر، شرک، توہم پرستی، فضول رسم و رواج کا اندھیرا تھا۔ روشنی قرآن کی تعلیمات سے آئی تو روشنی آنے سے جیسے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، رات کے بعد صبح کو جب سب کچھ نظر آتا ہے سورج کے آنے سے، اسی طرح قرآن کی روشنی میں انہیں اپنی زندگی میں جاری کردہ گناہ نظر آنے لگے۔ یعنی لڑکیوں کو زندہ گاڑتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی تعلیمات بتائیں، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ پھر وراثت میں گڑبڑ کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو قتل پہ قصاص کرتے تھے، ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے۔ قبیلے کے قبیلے کئی صدیاں ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، آپس میں نفرت، غصہ اور لڑائی، اس طرح کے کام وہ کرتے تھے۔ جو گناہ تھے ان کے، وہ آہستہ آہستہ انہیں اپنے گناہ نظر آنے لگے۔ جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو یقیناً پھر وہ اسے صاف بھی کرنا چاہتا ہے، پھر وہ گناہ دھونا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ مومن ہوئے، جو مسلمان ہوئے، پکے صحابہ ہوئے، انہیں قرآن کی روشنی اچھی لگی، انہیں توحید اچھا لگا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ مومن لوگ تھے۔ مگر کچھ لوگوں کے دل بہت سخت تھے۔ یعنی آپ سوچیں کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، قرآن ان کے سامنے اتر رہا تھا، ان کے اوپر وحی آتی وہ دیکھ رہے تھے، مگر ان کے دل بہت زیادہ سخت تھے۔ جب انہیں وقتی طور پر روشنی نظر آتی تو انہیں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ نہ دیکھ سکیں، کان میں انگلیاں ڈال لیں کہ قرأت سن ہی نہیں سکیں، قرآن سن ہی نہ سکیں، دل بند کر لیا کہ سمجھ ہی نہ سکیں۔ ایسے لوگ حقیقی اندھے بن گئے۔ مثلاً جب کسی کو کہا جائے کہ کپڑوں پر دھبے نظر آتے ہیں
تو اب کپڑوں پہ اگر دھبے ہیں اور کوئی دوسرا انسان کسی کو بتائے کہ آپ کے کپڑوں پہ دھبے لگے ہیں، تو وہ شخص اس کی بات ماننے کی بجائے کیا کرے، کہے کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں سنتا، اگر کپڑے پہ دھبے لگے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو ان لوگوں نے اپنے کان بند کر لیے، کانوں پر انگلیاں ٹھوس دیں، اس پر مہر لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی ٹھپا لگا دیا۔ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اور دل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، تو یہ اندھے بہرے گونگے کی طرح بن گئے کہ سن کر ہی نہیں دیتے تھے۔ بعض مفسرین کرام نے اس مثال کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تبلیغ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودی جو تھے ان کی تورات میں لکھا تھا صاف صاف واضح کہ ایک پیغمبر اس قسم کے شہر میں آئیں گے، اسی لیے وہ یہود جو تھے وہ مدینہ کے ارد گرد بستی میں بس گئے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ ان کے آخری پیغمبر ہوں گے، مگر انہوں نے حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، انہیں پیغمبر نہیں مانا اور قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانا، اس سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آنکھوں، دلوں، کانوں پر مہر لگا دی۔ تدبر القرآن میں مفسر امین اصلاحی فرماتے ہیں کہ یہ یہود کے گروہ کی مثال ہے جس میں وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو شخص اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں پیغمبر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے تھے تو وہ حیلے بہانے کرتے تھے۔ تو دنیا میں کفر و شرک کے اندھیرے میں آخرت میں اندھیرے کی صورت میں آئیں گے۔ جب دنیا میں کفر کیا یا دنیا میں کسی نے گناہ کیا تو پھر کیا ہوگا، وہ اس کے لیے دنیا میں بھی اندھیرا باعث بنے گا، قبر میں جائے گا اس کے گناہوں کا اندھیرا ہوگا، آخرت میں جائے گا اس کے لیے اندھیرا ہوگا، اس کے گناہوں کا اندھیرا اس کو گھیر لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب جس چیز کو نور عطا فرمائیں گے اس کے لیے اندھیرا چھٹ جائے گا۔ اس میں یہی مثال بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کی روشنی لے لی وہ مومن ہوئے، اور جنہوں نے قرآن کی روشنی کو چھوڑ دیا وہ منافق ہوئے یا کافر ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ آگے دوسری مثال بیان کی جاتی ہے، یا پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے جس میں تاریکیاں بھی ہوں، بجلی بھی ہو، گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ یہ لوگ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ ان قریب بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر دوسری مثال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری مثال میں ظلمات، اندھیرے، کس چیز کا اندھیرے ہیں؟ کفریہ عقائد کا۔ پھر بارش کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ قرآن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رات کو تشبیہ دی گئی ہے سخت احکامات سے، اور چمک جو اس میں بیان کی گئی ہے کہ بجلی کی چمک آتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، وہ اسلام کے جو فوائد ان کو حاصل ہو رہے تھے جیسے مال غنیمت ہے یا آسان احکامات ہیں، اس میں وہ چل پڑتے تھے۔ رات یا برق سے مراد وہ دھمکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اسلام نہ لانے والوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ یہ قرآن اور نبی بالکل درست ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کیونکہ تورات میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ اس لیے صرف حسد کی بنا پر کہ ہمارے قبیلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے، اس لیے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے۔ بارش کو اس میں قرآن سے تشبیہ دی گئی ہے، وحی الہی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین کے ہر طرف پہنچتی ہے، نرم زمین ہو، سخت زمین ہو، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، سمندروں، سب پر اسی طرح سے بارش برستی ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن آیا تو یہ سب کے لیے تھا، مکہ مدینہ کے لیے، صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے، جنگلوں بیابانوں میں رہنے والوں کے لیے،
मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए, पहाड़ों में रहने वालों के लिए जिस तरह बारिश सबको एक जैसा पानी देती है, इसी तरह से ये कुरान की तालीम सब के लिए एक जैसी है। उसकी सज़ा और जज़ा का असूल भी सब के लिए एक जैसा है। हर इंसान का दिल भी मिट्टी की तरह होता है, किसी का दिल नरम, किसी का सख्त, तो किसी का पत्थर दिल। जैसे बारिश नरम मिट्टी पर पड़े तो ज़्यादा पैदावार लाती है, इसी तरह नरम दिल इंसान कुरान सुने तो ज़्यादा असर करता है, फिर वो तबलीग करने लग जाता है, यानी उसके दिल की ज़मीन पर पौधा इस्लाम का फल देने लगता है। किसी का दिल सख्त ज़मीन की तरह होता है, सिर्फ झाड़ियाँ उगती हैं, थोड़ा फ़ायदा हासिल होता है, और किसी का दिल पहाड़ की पत्थर की तरह सख्त होता है कि पानी आया और फिर बह गया, इस पत्थर का कुछ ना बिगड़ेगा और ना ही उसमें कोई पौधा उगेगा। ये ऐसे सख्त दिल इंसान की मिसाल है जो कुरान सुनकर भी ईमान नहीं लाया। तो बारिश को अल्लाह ताला ने कुरान की मिसाल बयान किया गया है। जब भी गरज चमक के साथ बारिश होती है तो अगर हम खुले आसमान तले हों तो जब दिल दहलाने वाली गरज आए तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, कान पर उंगली रख लेते हैं। यानी जब ऐसे अहकामात इस्लाम में आते थे जो सख्त मालूम होते थे, यानी ज़कात का हुक्म। अब ज़कात का हुक्म क्या था कि मदीने में जब ज़कात का हुक्म आ रहा था तो वहाँ के लोग जो थे, जब उनके मुनाफिकीन तो थे, वो अपनी कमाई में से, अपने हाथों की कमाई में से हुक्म दिया जाता था कि इसमें से ज़कात निकालो, तो वो कानों पे हाथ रख लेते थे, कहते थे कि हम अपनी कमाई से कैसे दें ज़कात। इसी तरह से जब जिहाद का हुक्म आता था तो वो अपने कानों पर उंगली रख लेते थे कि हम कैसे जिहाद के लिए अपनी जान पर खेलकर, यानी अपनी माल और अपनी जान को वो अल्लाह की राह में कुर्बानी नहीं देते थे। ये पक्के मुनाफिक थे। इसके लिए मिसाल दी गई है कि जब गरज चमक पड़ती थी, जब कड़क आती थी बादलों में, जैसे अब बादल आए और बारिश आए और आंधी तूफान आए तो उसमें कड़क बहुत ज़ोर की जब बिजली गरजती है तो हम क्या करते हैं, अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। लेकिन जब चमक आती है, रोशनी आती है, तो हम क्या करते हैं, हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो चमक को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि चमक वो ऐसी चमक हो कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे इस्लाम में फ़ायदे हासिल हों। जब इस्लाम में फ़ायदे हासिल होते हैं तो क्या करते थे, वो उसे ले लेते थे। और जब इस्लाम में जब उनको गरज यानी उनको सख्त अहकामात मिलते थे तो क्या करते थे, अपने कानों पे हाथ रख लेते थे, अपनी आंखें बंद कर लेते थे, अपने दिल बंद कर लेते थे और उस पर अमल नहीं करते थे। जब इस्लाम में फ़वाइद मिले, यानी माल गनीमत मिल रहा है या दूसरे फ़ायदे मिल रहे हैं, तो कहते हैं बड़ा अच्छा दीन है। और जब जिहाद उनको कहा जाता था कि जिहाद करो या ज़कात दो, तो फिर कहते थे कि नहीं नहीं, ये दीन तो अच्छा नहीं है। इसी तरह से उनकी मिसाल भी बयान की गई है जो मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारते हैं, आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान के आसान अहकामात ले लेते हैं, मगर जब ऐसे अहकामात आएँ जिनको पूरा करना उनके लिए मुमकिन ना हो तो कानों पर हाथ रख लेते हैं कि सुनना ही ना पड़े। यानी आज भी आप किसी को कुरान सुनाएं कि आप देखें ये मसला विरासत का मसला है, निकाह का मसला है, इद्दत का मसला है, या कोई भी ऐसा मसला है, आए हम कुरान से तालीम हासिल करते हैं, कुरान से अल्लाह से पूछते हैं कि इस मसले का क्या हल है। तो क्या करते हैं, ठीक है, जाओ अपना कुरान अपने पास रखो, हमें ये बातें ना सुनाओ, हम जो दिल करेगा हम वो करेंगे। इसी तरह से इनकी मिसाल दी गई है कि ऐसे मुसलमान कानों पे हाथ रख लेते हैं कि सुनना ही ना पड़े, जैसे जिहाद वगैरह में भी। फिर ये उनकी मिसाल भी है जो मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारते हैं, आसान अहकामात को तो वो ले लेते हैं कि उनके दिल को उनकी ये बात अच्छी लगती है, और दिल को जो बात अच्छी ना लगे वो नहीं लेते। ऐसे मुनाफिक जब मर जाते हैं तो कब्र में उनकी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में कुरान की रोशनी से भागकर अपनी ख्वाहिशात के अंधेरे में चलते थे, तो ज़िंदगी ख़त्म होते ही उनकी मुनाफिकत की वजह से कब्र में उनके अंधेरा हो जाता है। जैसे बाज़ लोग खूब इस्लाम पर अमल करते हैं मगर बाज़ बातों पर अमल ना करेंगे, जैसे विरासत हड़प कर जाते हैं। आज भी आपको पता है कि लोग विरासत में औरतों को हिस्सा नहीं देते और बहनों बेटियों को नहीं देते। फिर बेहुदा फ़ैशन लोग करते हैं, नमाज नहीं अदा करते, ज़कात नहीं देते, रोज़ा नहीं रखते, तो ये सारे गुनाह भी अंधेरा बन जाते हैं। तो इन दो मिसालों से अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि इनसे हमें क्या सबक हासिल होता है कि जब हिदायत मिले तो इस्तकामत से उस पर जम जाएं और फिर शिरक ना करें, बिदात की तरफ ना जाएं, अल्लाह ताला के अहकामात को खुशी से लें
اور روشنی یا نور کس سے آتا ہے؟ توحید سے آتا ہے، ایک اللہ کو ماننے سے آتا ہے، اچھی طرح وضو کرنے سے آتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے سے نور آتا ہے، تلاوت قرآن سے نور آتا ہے، انصاف کرنے سے نور آپ کا بڑھے گا، قبر میں آپ کے روشنی ملے گی، قیامت کے دن روشنی ملے گی، صبر کریں گے، صدقہ کریں گے، اللہ کے راستے میں بوڑھا ہوں گے، یہ نور ہماری قبروں کو روشن کرے گا، حشر کے اندھیرے میں ہماری مدد کرے گا، پل صراط پر بھی روشنی ہوگی۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات جو توحید کو ہماری خراب کرے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے، اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے گئے، لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ باتیں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اے کافرو، تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اسی جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج صرف اس وقت کا نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی چاہتا ہے وہ ایسی ایک صورت، چلو ایک صورت نہیں، ایک آیت ہی بنا کے لا کے دکھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو اور تو تم یہ کام ضرور کر کے دکھاؤ کہ تم ایسا کوئی کلام بنا سکتے ہو، اس کی آیتوں کی طرح کوئی آیت لا سکتے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہیں کر سکو گے اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ دوزخ کی آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے جا چکے، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا کہ وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے یا تو ملتا جلتا ہوگا یا اس کا ذائقہ ملتا جلتا ہوگا، لیکن جب وہاں کھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ صرف اس کی شکل ہی دنیا کے پھل سے مل رہی تھی، اور جو جنت میں جو پھل ہوتے ہیں اس کا ذائقہ اس کا تو یہاں پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں ہوں گی، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ تیسری مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، سو جو لوگ ایمان لا چکے وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال بالکل درست ہے۔ رہے کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار ہے۔ اسی طرح کی ایک بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ یعنی کفار سے جب چیلنج کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام پر یہ اعتراض کیا کہ اللہ کو جو مالک الملک ہے اور سب سے بڑا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے کلام میں کبھی مکھی کی مثال دے، کبھی مکڑی کی مثال دے۔ تو پھر ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ یہ اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ جب منافقین کی مثالیں بارش اور آگ سے بیان کی گئیں تو مشرکین اور منافقین کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ اے اللہ، کہ اللہ ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرے کہ اللہ اس سے برتر ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال دے، بے شک وہ ایک مچھر ہی کے مثال بیان کرے۔ یستحیی کا مطلب ہوتا ہے شرمانا، اور بعوضہ کہتے ہیں چھوٹے مچھر کو، حشرات کو بھی بعوضہ کہتے ہیں۔ فوقہا سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کا صحیح مطلب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اس کا مطلب مچھر سے بھی چھوٹی کوئی چیز یا مچھر کے اوپر ایک چھوٹا کیڑا یعنی پیراسائٹ بھی ہو سکتا ہے جو مچھر کا خون چوستا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچ بات کہنے، درست بات کہنے اور حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔
چاہے اس کے لیے کسی چھوٹی چیز کی مثال دیں، چاہے مچھر ہو، چاہے مکڑی ہو، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے۔ چھوٹا مچھر پھر اس میں پر ہیں جس سے یہ اڑتے ہیں، اس میں پورا سسٹم موجود ہے۔ آپ دیکھیں مچھر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس میں اس کا ایکسکریٹری نظام بھی ہوتا ہے، اس میں اس کا ریسپریٹری سسٹم بھی ہوتا ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے، اس میں اس کا تولیدی نظام بھی ہوتا ہے، اس میں نظام تنفس بھی ہوتا ہے۔ تمام کے تمام نظام اس میں موجود ہوتے ہیں، اور کتنی چھوٹی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس کے اندر جتنے سسٹم ہوتے ہیں اتنے ہی سسٹم ہاتھی کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں ہاتھی کتنا بڑا ہے، اور ہاتھی میں سسٹم ہے، اور ہاتھی کی ایک سونڈ ہے تو وہ بالکل مچھر کی طرح لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ مچھر کیا ہے، ایک منیچر ہے، اللہ کی شاہکار مخلوق ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ آج کل بھی ڈینگی وغیرہ کا جو مرض ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ مچھر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے چھوٹی چیز، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کتنا بڑا عذاب بن کر آئی اور ہماری دنیا میں کیسے پھیل گئی، کتنی ملکوں کی معیشت اس سے تباہ ہو گئی، اور کتنے لاکھوں انسان اس سے مر گئے۔ یہ اللہ کی مخلوق تھی جو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اور تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو وہ کمتر نہیں ہوتا۔ اور اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سچ بات کہنے سے ہمیں نہیں شرمانا چاہیے۔ کچھ پوچھنا ہو جس میں شرم و حیا والی بات ہو تو مناسب وقت اور موقع دیکھ کر بات کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور شک نہیں کرنا چاہیے، اور بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔ یعنی موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ظاہری چھپی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو عبادت کسی اور کی کیوں کی جائے، عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان اس نے بنائے، اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس شخص کو ایسا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ فرشتوں کا علم محدود تھا۔ فرشتوں کا کہنا یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی یہ انسان آپ بنائیں گے وہ حق نہیں ادا کر سکیں گے آپ کی عبادت کا، کیونکہ فرشتوں کا علم محدود تھا، وہ انسان کی خوبیوں سے ناواقف تھے، خامیوں کے علاوہ ان میں خوبیاں بھی ہوں گی یہ انہیں نہیں پتہ تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مجھے پہچانیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور ان کے خواص سکھا دی، صرف نام نہیں بتائے بلکہ ان کی کوالٹیز بھی بتائیں۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی تم یہ بات میں سچے ہو نا کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ تسبیح کرنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، تو اچھا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو جو ابھی میں نے سب کو بتائے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اپنے آپ نے ہمیں سکھایا ہے،
اور ہم آگے زیادہ نہیں جانتے۔ ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت کو سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں فرشتوں کو؟ مکہ مکرمہ کے لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، پھر ان سے عالم الغیب غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے، پھر ان سے مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہوتا، جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیں ان کو صرف اتنا ہی معلوم ہے۔ ایک فرشتہ اگر بادل کا فرشتہ ہے تو اسے جو آرڈر کیا گیا ہے وہ وہی کام کرتا ہے، جو بارش لانے کا فرشتہ ہے وہ وہی کام کر سکتا ہے، جو جان نکالنے کا فرشتہ ہے اس کے سپرد صرف جان نکالنا ہی ہے، جو زندگی دینے والا فرشتہ ہے، زندگی ڈالنے والا فرشتہ ہے، روح ڈالنے والا فرشتہ ہے، وہ صرف وہی کام کرے گا۔ ایک فرشتہ صرف ایک کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، دوسرا کام نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیا کچھ عطا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں میں جانتا ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یعنی وہ سجدہ کس لیے کروایا گیا؟ تعلیم کی بنا پر، علم کے بنا پر، کہ دیکھو میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو علم میں تم سے بہت بڑھ کے ہے۔ تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تو انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سجدہ کے متعلق علماء کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا لہٰذا یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل تھی۔ اور اگر یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہماری شریعت سے پہلے جائز تھا، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تاہم اب شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ابلیس دراصل جنوں کے جن سے تھا، اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ جب فتنہ فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف مار بھگایا تو اس وقت بھی یہ فرشتوں میں ہی شامل تھا، اور جن بھی چونکہ مکلف مخلوق ہیں اور قوت اختیار اور ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود خلافت ارضی کی آس لگائے ہوئے تھا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے زمین کی خلافت دی جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت کے لیے چن لیا۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنے گھر کی بڑی ہیں اور اپنے گھر میں سارے کام آپ کے سپرد ہیں، اب آپ سوچنے لگیں کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے گھر کی چابیاں مل جائیں گی اور میں گھر کا جو مجھے مال ہے، جو مجھے تنخواہ ہے وہ مجھے ملا کرے گی، میں گھر کو اپنی مرضی سے چلاؤں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بہو یا آپ کی بیٹی کو وہ دے دیا جاتا ہے تو آپ کہتی ہیں مجھے کیوں نہیں دیا گیا، میں زیادہ حقدار تھی، اس نئے بچے کو کیوں دے دیا گیا جس کو بھی کچھ تجربہ ہی نہیں تھا۔ تو ابلیس کئی سالوں سے وہ عبادت کر رہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو تھوڑے عرصے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ ابلیس تو اس زوم میں تھا کہ مجھے خلافت ملے گی، خلافت مل گئی انسان کو تو اس نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ یہ حسد کی ہی کہانی ہے جو ابلیس سے شروع ہوتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے اکڑ گیا، کہنے لگا اس نے حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ، جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یعنی اس طرح سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا اور وہاں پر انہیں کھانے پینے اور آزاد رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آخر کار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو ورغلا دیا۔ اب ان کی بھی یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے کیوں کیا گیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی۔ ہم تمام انسانوں کی آزمائش جو ہے وہ یہاں پر رہ کے کی جا رہی ہے، دنیا میں رہ کے کی جا رہی ہے، لیکن حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی بھی آزمائش کی گئی تھی، وہ جنت میں کی گئی تھی۔
یہ شیطان دراصل ابلیس ہی تھا جو جنوں کے جن سے تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا۔ شیطان کی حقیقت یوں سمجھے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن آگ سے یا نار سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نور اور نار دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی دونوں میں روشنی اور نور بھی ہوتا ہے۔ نار میں بھی ہوتا ہے اور نور میں بھی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حدت اور تمازت یعنی گرمی کی شدت کم ہو اور روشنی کا عنصر زیادہ ہو تو یہ نور ہوتا ہے، اور روشنی کا عنصر اگر کم ہو اور حدت اور تمازت یعنی آگ جلانے کی عنصر غالب ہو تو یہ نار یعنی جن ہوتے ہیں۔ اب جنوں کی ایک قدر مشترک تو فرشتوں سے ملتی ہے، یعنی وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اسی بنا پر ابلیس فرشتوں میں شامل ہو جاتا تھا، اور ایک قدر مشترک انسانوں سے ملتی ہے، یعنی انسان اور جنات دونوں اپنے اختیار سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور پھر آخرت میں ان سے سزا و جزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اسی بنا پر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، کیونکہ فرشتوں میں کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا، انہیں اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ اب جنوں یا انسانوں میں سے جو کوئی اس قوت اور اختیار کا ارادے کا غلط استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی پہ اتر آئے گا، وہ شیطان ہے۔ گویا شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ پھر شیطان کا لفظ ہر بدروں، خبیث اور موذی چیز پر بھی استعمال ہونے لگا۔ سانپ کو اسی وجہ سے جان بھی کہتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو شیطان جنوں میں سے ہوگا وہ دوسروں کو بدراہ اور گمراہ کرنے کے لحاظ سے انسانی شیطان سے زیادہ وسائل رکھتا ہے۔ جن شیطان اپنی شکلیں بدل کر اندر داخل ہو کر وسوسہ ڈال کر دوسروں کو گمراہ کر سکتا ہے، جبکہ انسانی شیطان ان باتوں پر قادر نہیں ہوتا۔ آخرکار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو برگلا دیا۔ اب آدم اور حوا کی آزمائش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا دیکھیں، اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سبق حاصل کرنے کے لیے قرآن دیا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے اپنی زندگی کو جو بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیں گے اس میں پورا اتریں۔ تو وہاں پر آدم اور حوا کو کیا آپ سمجھے قرآن دیا گیا تھا، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کیا دی گئی تھی کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اگر وہ اس کو یاد رکھتے، بار بار دہراتے، جیسے ہم قرآن کو بار بار یاد رکھتے ہیں، دہراتے ہیں، تو شاید ان کو یاد رہ جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا کہ ان کو یہ بات بھول گئی۔ یہ بات ان کے لیے قرآن کی طرح تھی کہ وہ بات یاد رکھتے کہ اس درخت کی طرف نہیں، وہ ان کی آزمائش تھی جنت میں رہنے کی، لیکن وہ اس آزمائش کو بھول گئے۔ اور کس طرح بھول گئے؟ شیطان نے انہیں بھلوا دیا، ان کو بہکا دیا، وہاں سے نکلوا کے دم لیا۔ تب ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیچے اتار دیا اور کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہیں ایک معین موت یا قیامت تک زمین میں رہنا ہے اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو زمین پہ اتار دیا اور انسانوں کو کہا اور سب کو جنات کو بھی کہا کہ جب میرا کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے گا اور وہ ہدایت لے کے آئے گا تو تم نے میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ تو جب تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا میں، نہ ہی تم غمگین ہوگے آخرت میں۔ اور جو لوگ میری آیات کو ماننے سے انکار کریں گے اور جھٹلا دیں گے اور پیغمبروں کو اور صحیفوں کو نہیں مانیں گے، آسمانی کتابوں کو نہیں مانیں گے، وہی دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اب یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے جس میں بنی اسرائیل کی اور کے بارے میں بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے پر نعمتیں نازل کی۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو۔ کیا عہد تھا؟ کہ جب رسول آئیں گے تو تم ان کو مانو گے، قرآن کو مانو گے۔ جب تم یہ پورا کرو گے تو میرا تم سے جو عہد ہے میں اسے پورا کروں گا۔ کیا عہد ہے؟ کہ انہیں جنت میں داخل کریں گے اور ان کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر۔ یعنی آپ سوچیں کہ اب جب یہودی تھے اور وہاں پر مدینہ میں اور مشرکین مکہ تھے، مکہ میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات، یہودیوں کے پاس، کیونکہ مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، وہ تو امی تھے، وہ تو صرف بت پرستی کرتے تھے۔ تو یہودیوں کا کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر آئیں گے اور ان کے پاس قرآن ہوگا، اور اس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ تمہارے پاس جو تورات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یعنی ہمارا قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات، انجیل، زبور یہ سب آسمانی کتابیں تھیں، لہٰذا اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو۔ یعنی جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پیغمبر آئے گا ہماری کتاب میں لکھا ہے، تو اسی انسان کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ پھر وہ مشرکین مکہ، کیونکہ مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، وہ اگر انکار کرتے تو وہ صرف اپنے علم، اپنے بت پرستی کی وجہ سے انکار کرتے، لیکن یہودیوں کے پاس تو کتاب تھی اور انہیں سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ مدینہ کے پاس بسے ہی اس لیے تھے کہ یہاں ہمارا پیغمبر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، تو تم سب سے پہلے انکار کیوں کر رہے ہو؟ نہ ہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالو۔ یعنی وہ اپنی تورات میں تبدیلی کر لیتے تھے، ایسی آیتیں نکال دیتے تھے جس میں پیغمبر کے بارے میں لکھا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ڈرو تو صرف مجھ سے ڈرو، نہ ہی حق و باطل کی آمیزش کرو، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، یعنی پیغمبر کے آنے کی بات کو نہ چھپاؤ۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم کچھ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں نماز باجماعت کی فضیلت اور فوائد بتائے دیے گئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور آتے۔ یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ مسجد میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں نمازوں کے اوقات میں، تو لوگ دوڑ دوڑ کے مسجد جائیں گے۔ تو نماز کے فضائل کے بارے میں کیا ایک اور آیت سن لیتے ہیں، حدیث سن لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو، وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن کے پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور بلا شبہ نماز گراں بار ہے، یعنی بھاری ہے، مگر ان عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ان قریب ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کسی دوسرے کے کوئی کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی اسے معاوضہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا، نہ ہی ان مجرموں سے کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ دنیا میں جب انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو وہ کوئی سفارشی ڈھونڈتا ہے، یا پھر عدالت میں جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی کوئی بات مان لی جائے، یا کوئی ایسا وکیل کرتا ہے جو اس کے لیے کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا پھر کسی کو پیسہ دے کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو تمہاری کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی معاوضہ لے کے چھوڑا جائے گا، نہ کوئی دوسرا تمہاری مدد کر سکے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرا رہے ہیں، دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی تھیں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی آپ سوچیں کسی کے بیٹے کو مار دیا جائے اور کسی کے پیدا ہوتے ہی بچے کو ہی مار دیا جائے جو لڑکا ہو، اور پھر لڑکیوں کو زندہ رہنا رکھ دی جائے تاکہ وہ ان کی خدمتیں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی آزمائش سے ہم نے تمہیں بچا لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اور نعمتیں یاد کروا رہی ہیں، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا تھا، اس طرح ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی اور ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا تھا، تم سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایک ہی سمندر تھا، اس سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور وہی سمندر تھا جس میں فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی بم بنا کے نہیں رکھے، کوئی ایٹم بم بنا کے نہیں رکھے، بلکہ وہی چیز جس سے ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے اسی چیز کو دوسرے کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر میقات پہ بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تم تو واقعی بڑے ظالم تھے۔ یعنی بچھڑا یعنی ایک گائے ایک ایسی چیز ہے جو بہت پرانے زمانے میں بھی لوگ پوجتے تھے اور آج بھی لوگ بچھڑے کو پوجتے ہیں، گائے کو پوجتے ہیں۔ گائے کیا چیز ہے؟ ایک جانور ہے جو ان کے سامنے پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے ہیں اور اس سے دودھ نکالتے ہیں، اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کتنے ظالم لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی ملاقات کے دوران ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا اور قانون دیا تاکہ تم ہدایت کی راہ پا سکو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے زبردست پیغمبر تھے، ان کی موجودگی میں وہ صرف کوہ طور پہ گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، پیچھے سے لوگوں نے بچھڑا بنا لیا اور اس کی عبادت بھی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تورات لے کے، تو انہیں اپنے بنی اسرائیل کی اس گوسالہ پرستی کا علم ہوا، بڑا سخت دکھ ہوا۔ قوم سے کہا اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی انہیں چن چن کر مار ڈالو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ جنہوں نے اسے منع کیا تھا، تیسرے وہ جو غیر جانبدار رہے، نہ خود انہوں نے بت پرستی کی نہ ہی کرنے والوں کو انہوں نے منع کیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ منع کرنے والے بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں گے اور جو غیر جانبدار رہے تھے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے۔ آج بھی جو اسلام سے دور ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر لے، وہ مرتد کے حکم پہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو ان کے لوگ تھے، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے جن کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ایک خاندان میں اگر باپ نے بت پرستی کی تھی تو بیٹے کو حکم تھا کہ وہ باپ کو مارے، ایک خاندان میں اگر بیٹے نے بت پرستی کی تھی تو باپ کو حکم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو مارے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان لوگوں نے مارا تھا اور اتنا خون بہا تھا، اتنا خون بہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنے لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہیں مانیں گے، یعنی یہ بات کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ ہر قوم کے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کیوں نہیں کر سکتے جیسے باقی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے۔ یہ ایک بچکانہ بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ذہن اتنے زیادہ تربیت یافتہ نہیں تھے، لیکن آج بھی لوگ ایسے بچپنے کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آسمان کے دروازوں کو چیر کے اوپر جا کے دیکھیں گے، ہم سیٹلائٹ کے ذریعے سے اوپر جا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کائنات میں سما ہی نہیں سکتا، کیسے سما سکتا ہے؟ یہ کائنات تو بہت چھوٹی ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اللہ اکبر ہیں۔
قیامت کے دن ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیں گے، پھر فرمائیں گے کہ کہاں ہیں جو اس کے تم زمین میں بادشاہ بنے پھرتے تھے۔ یعنی یہ کائنات، اس میں اللہ تعالیٰ سما نہیں سکتے، بلکہ یہ کائنات اور اس کی طرح کی کئی کائناتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں سما سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گر پڑی جس نے تمہیں ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے بجلی ڈالی۔ جو سب لوگ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، وہ سارے کے سارے وہی مر گئے۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں ان لوگوں کو لے کے آیا ہوں، یہ تو سارے مر گئے ہیں، میں کیا لوگوں کو منہ جا کے دکھاؤں گا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا۔ کیوں زندہ کیا؟ کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور دیکھو تمہارے بزرگوں نے تو ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ کیونکہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب وادی سینا میں پہنچے تھے، اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ جب فرعون کو غرق کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کے نکل آئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا کہ یہی وہ ملک تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے، یعنی اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ یعنی انہوں نے جہاد سے فوراً انکار کر دیا۔ پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ جب یہ وادی سینا میں گئے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے اور سائے کا بندوبست نہ کرتا تو یہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا جس سے انہیں سایہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ اتارا جس سے کھا کے یہ زندہ رہے۔ اور کہتے ہیں 40 سال تک وہ وہاں بھٹکتے رہے۔ 40 سال اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جو ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام وہ فوت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرے نبی آئے تھے جنہوں نے ان کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور پھر انہوں نے جا کر ملک شام فتح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے جی چاہے سیر ہو کے کھاؤ، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حطۃ کہتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکوکار لوگوں پر ہم مزید فضل و کرم کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ جب تم ملک شام میں جاؤ تو سر جھکا کر اور کہو کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیں، اے اللہ ہمیں بخش دیں، یہ کہتے ہوئے جانا۔ ان لوگوں نے اس بات کا مذاق بنا لیا، اور کیا کیا، اپنے ہپس کے بل بیٹھ کے گھسٹتے ہوئے وہ اندر گئے اور کہا کہ ہمیں گندم چاہیے، حتتن کے بجائے کہا ہنتن، بات کو بدل دیا، اپنی حرکات کو بدل دیا، اللہ کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ یہی جب فتح مکہ ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا یہ عالم تھا کہ سر ان کا جھکا ہوا تھا عاجزی سے، یہاں تک کہ ان کا سر اونٹ کی کوہان پہ لگ رہا تھا، اور شکر گزاری کے کلمات ان کے زبان پہ جاری تھے۔ اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا، کتنی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے وہ بات ہی بدلتی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کے نافرمانی کے بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، انہیں عذاب سے تباہ کر دیا۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو ہم نے انہیں کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزیں کی غضب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے 12 چشموں کا ایک پتھر سے پھوٹا تھا۔ یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیش آیا تھا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی، وہاں دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔
یہ قوم 12 قبیلوں میں تقسیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں 12 چشمے رواں کر دیے، کوئی شکاف بڑا تھا کوئی چھوٹا۔ یہی صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی تھی۔ پانی کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ان میں پانی پر باہمی جھگڑے کے امکانات ختم ہو گئے۔ یہ چٹان اب بھی جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، جسے سیاح جا کے دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگافوں کے نشان اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اب وہ ناشکری پہ ناشکری کیے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر میں نکل جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ یعنی تم ایسی گھٹیا چیزیں پسند کر رہے ہو آسمان سے آنے والی چیزوں کی بجائے، تو ایسا چیزیں گھٹیا چیزیں میں اللہ سے کیوں مانگوں؟ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن میں نہیں تمہاری یہ مطالبہ نہیں کروں گا، بلکہ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے تو جاؤ بستی میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اور تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز خریدنا چاہتے ہو، گھٹیا بات لینا چاہتے ہو۔ اسی طرح سے جب قرآن کو چھوڑ کر دوسرے رسومات پر جاتے ہیں تو قرآن بہتر چیز کو چھوڑ کے لوگ گھٹیا چیزوں کو لے لیتے ہیں، شرک اور بدعت و گمراہی کو لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہی بات ہے تو جاؤ کسی شہر کی طرف نکل جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اور انجام ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ ان سب باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود و شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ اس میں ایک ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی چیز دے، مال میں وسعت دے، صحت میں وسعت دے، کوئی بھی ایسی چیز مل جائے جس پہ آپ یہ کہنے شکر کی بجائے آپ یہ کہنے لگیں کہ مجھے یہ تھوڑا سا کم ملے، مجھے یہ بہت زیادہ مل گیا ہے، مجھے یہ تھوڑا سا کم ملے تاکہ میں سکون سے سو سکوں اور سکون سے سب کچھ کر سکوں، تو یہ چیز ناشکری میں آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز ایسے لیتے ہیں، اس کی بجائے جو ہے ایسی چیز ادا کی جاتی ہے جس میں انسان کے لیے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے خیر میں سے بانٹتا ہے اسے بہت اچھی طرح سے لے لینا چاہیے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جو لوگ بظاہر ایمان لائے، جو یہودی ہیں یا عیسائی یا سابی کہتے ہیں بے دین کو، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور عمل بھی اچھے کرے گا تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے یہاں سے اجر ملے گا، ان پر تو نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ غمگین ہوگا۔ یہاں پر بہت اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کے پیغمبر تشریف لائے، یعنی یہودیوں کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تھے یا ان کے پیغمبر تھے، تو وہ پیغمبر تمام کے تمام کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ اس وقت وہ ان کے لائے ہوئے اسلام پر جب عمل کرتے، ان کی لائے ہوئی شریعت پر عمل کرتے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ اسی طرح سے عیسائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں آئی تھی، اس وقت تک وہ اگر انجیل پر ایمان لاتے، شرک نہ کرتے، توحید پہ قائم رہتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، تو وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ لیکن آج کے دور میں جو یہودی اگر یا عیسائی یا کوئی بھی دوسرا نان مسلم اپنی تورات یا انجیل پر قائم رہتا ہے اور بے شک شرک بھی نہیں کرتا لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتا اور قرآن کو نہیں مانتا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور قرآن کو مانے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ تمام پیغمبروں پہ ایمان لائے، تمام الہامی کتابوں پہ ایمان لائے، مگر کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اس پر نہیں جو لوگوں نے تحریف کر دیا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا آسمان سے وحی کی صورت میں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ وعدہ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے انعامات دی، وہ مان کے نہیں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تورات نازل کی پھر بھی نہیں وہ مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کوہ طور کو اکھاڑا، اس کو بلند کیا، ان کے سروں پہ مسلط کیا اور کہا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پہ مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، جو احکام اس میں درج ہے تمہیں خوب یاد رکھنا، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، مگر پھر تم اس وعدے سے پھر گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت شامل نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔
اب تم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سب یعنی ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی اور اس میں زیادتی کی تھی۔ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے، اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ تورات میں بھی یہ وضاحت ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنا کاروبار کرتے رہے، تجارت وغیرہ کرتے رہے۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف میں ایک مخصوص بستی کا ذکر بھی آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں رہتی تھیں اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر آ کر سینہ تان کر تیرتی پھرتی تھی۔ اب ان ماہی گیروں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھودی، یعنی کھڈے کھود لیے نا ساحلوں کے ساتھ۔ جب ساحلوں میں پانی آتا تھا اور پانی کی لہریں آتی تھی تو اپنے ساتھ مچھلیاں لاتی تھیں، تو وہ مچھلیاں جو تھیں وہ ان گڈھوں میں گر جاتی تھیں، اور جب پانی واپس چلا جاتا تھا تو پانی اور مچھلیاں اس میں رہ جاتی تھیں، یعنی ایک طرح سے پکڑی جاتی تھیں، واپس سمندر میں نہیں جاتی تھیں۔ اور پھر یہ لوگ جو ہوتے تھے جا کر اگلے دن اتوار کو ان کو پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا، ہیلا بہانہ کرتے تھے۔ تو ہیلا بہانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو کہ اس طرح سے ان 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو جو تھے کہ اس میں آتا تھا لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرے جو تھے ان کو منع کرتے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ نہ منع کرتے تھے اور نہ ان کو کہتے تھے کہ ہم پکڑیں گے۔ تو پھر کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں ہیں اور ان پر عذاب آنے والا ہے؟ منع کرنے والے یہ جواب دیتے تھے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور یہ شاید باز ہی آ جائیں، اس لیے ہم انہیں منع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، تم پر دھتکار پڑی رہے گی۔ یہاں پر جو بندر بن گئے تھے ان کی شکلیں اور ان کی جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدل دی تھی، ان کے دماغ وہی رہے تھے، لیکن یہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو روتے بھی تھے، لیکن بات نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دن کے اندر سارے لوگ مر گئے تھے، اور جب کسی کو عذاب دیا جاتا ہے نا پھر اس کی نسل نہیں چلتی، وہ 3 دن کے بعد مر جاتا ہے۔ آج کل کے جو بندر ہیں یہ وہ والے بندر نہیں ہیں جن کو عذاب دیا گیا تھا۔ عذاب رہنے والی جو قوم ہوتی ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اب دیکھیں یہاں بھی انہوں نے ہیلا بہانہ کیا تھا اور کس طرح سے کھڈا کھود کے انہوں نے مچھلیاں پکڑیں، آگے بھی وہ ہیلا بہانہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ اب وہ یہاں سے ہیلا بہانہ کرنے لگے، کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے، ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کیوں انہوں نے یہ بات کی؟ کیونکہ وہ جو تھے پہلے جو فرعون جو تھا وہ بھی گائے کی پوجا کرتا تھا، اس کی قوم بھی گائے کی پوجا کرتی تھی، تو ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچی بسی تھی۔ انہوں نے کہا ہم گائے کو کیسے ذبح کریں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو نکال دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم سے مذاق کی بات کروں، جاہلوں کی سی بات کروں۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے وہ ہم پر یہ واضح کرتے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس رنگ کی وضاحت بھی کر دے کہ کیسا کلر ہو اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو دل خوش کر دے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کیجئے، کیونکہ ایسی گائیں تو بہت ساری ہیں اور ایسی مطلوبہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ تو زمین میں جوتتی ہو نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے موسیٰ اب تم نے ٹھیک ٹھیک بتلا دیا۔ اب انہوں نے گائے ذبح کی جبکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ذبح کریں۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ایسی گائے کا کہا جائے جو ملے ہی نہ اور ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم نے گائے ذبح کرنی ہے، اور ان کو پھر آخر کار گائے ذبح کرنی پڑی۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور اس قتل کا جو ذمہ تھا کسی دوسرے کے سر پہ تھوپ گیا تھا، اور اس آپس میں ان 2 قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کا ایک حصہ لے کر جو مر گیا تھا شخص اس کو مارنے کو کہا گیا۔ جب اس کو مارا گیا تو کیا ہوا، وہ شخص اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا، پھر مر گیا۔ اتنا بڑا جو تھا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے، اور پھر
پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کا زندہ کرے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا، دیکھو جس طرح یہ مردہ زندہ ہوا ہے تمہیں بھی میں زندہ کروں گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایسی واضح نشانی دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی یہودیوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا زبردست معجزہ تمہیں دکھایا کہ تمہارا مردہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا بھی دیا کہ کس نے مجھے قتل کیا، لیکن تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا اس سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں میں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی بہنے لگتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کے گر پڑتے ہیں، اور جو کرتوت تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں۔ یہاں پر دل کی سختی کو پتھر کی سختی سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ دلوں کی سختی نظر نہیں آتی، اس لیے تاکہ سب لوگ پتھر کی سختی کو دیکھ کر جان لیں کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو اس پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ دل کیوں اور کیسے سخت ہوتے ہیں؟ پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ لوگ بہانے بنانے لگے تاکہ گائے ذبح نہ کر سکیں۔ ان بہانے بنانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم آئے تو فوراً بغیر کسی بہانے بنائے کو حکم کو مان لینا چاہیے۔ ان کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، انہوں نے سر جھکا کر بغیر بہانے بنائے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا۔ پھر اس میں قصد کا مطلب ہے سخت، خشک، سخت مزاج، پتھروں سے تشبیہ دی۔ پتھر کی خوبصورتی اس کی سختی میں ہے، مگر کبھی کبھی ان کی سختی ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، جیسے پتھر پھٹ جاتا ہے اور پانی بہہ پڑتا ہے جو جانداروں کے کام آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر کی مثال ہے کہ وہ باہر سے بہت سخت مزاج تھے، مگر قرآن سنا تو ان کا دل نرم ہو گیا اور ایمان لے آئے، یعنی سخت دل تھے اس کے باوجود ایمان قبول کر لیا۔ پھر بعض دل شک ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں کریک پڑ جاتے ہیں، جیسے بہت سخت دل لوگ یا بعض معاملات میں سخت ہو جانے والے لوگ جب کسی اپنے کے آنسو دیکھتے ہیں تو دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ بعض پتھر گر جاتے ہیں کیونکہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہے، تو جب اللہ کا ڈر غالب آ جاتا ہے تو پتھر گر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے ہم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا سخت دل کبھی کسی حادثے سے ایک دم نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف آ جاتا ہے، جیسے خدا نخواستہ کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے یا اچانک زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثال انسان سے دی کہ دل سے دی ہے کہ پتھر تو اپنی سختی کے باوجود فائدہ مند ہیں، مگر انسانوں کے دل سخت ہونے کے بعد بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اپنے لیے بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جمادات کو معرفت عطا کی ہے، وہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، جیسے وہ کھجور کا تنا جس سے اللہ کے رسول ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب ان کا ممبر تعمیر ہو گیا تو وہ اس پر تشریف لے گئے تو وہ درخت کا تنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ایک پتھر نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، اسے وہ پہچانتے تھے۔ پھر غار ہرا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئیے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمادات کے اندر بھی احساس ہے۔ اہل یہود کے دل ہیلا بہانے سے سخت ہو گئے تھے، جیسے انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے مقابلے میں ہیلا کیا اور گائے کو ذبح کرنے کے بارے میں ہیلا کیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب لڑکا زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے تو قاتل اور قاتل کے قبیلے کے لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ رسول دیکھ کر رسول کی موجودگی میں جھوٹ بول دیا کہ نہیں، یہ قتل اس لڑکے نے نہیں کیا، یعنی اللہ کے معجزے کا انکار اور پیغمبر کی بات کا انکار کیا۔ ان نافرمانیوں سے اور معجزے کے نہ ماننے سے ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی اللہ کے حکم میں بہانے سے اور حکم کا انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس مثال میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ ہمارے سامنے بھی قرآن ایک معجزے کی صورت میں ہے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں مانیں تو دل ہمارے بھی سخت ہو جائیں گے، کیونکہ ہم معجزے کا انکار کر رہے ہیں اور ہیلا بہانہ بنانے سے، جیسے زکوٰۃ نہ دینی پڑی کہ زکوٰۃ نہ دے سکیں تو ہیلا بہانہ کرتے ہیں، یا شرک سے منع کیا جائے تو قرآن سے ہیلے بہانے سے کرتے ہیں، شرک اور بدعت کرتے ہیں۔
علاج کیا ہے دلوں کو نرم کرنے کا؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو تدبر و تلاوت سے پڑھنا ہے، یتیم اور مسکین کا لحاظ کرنا ہے، خیانت، حسد، بغض، نفرت سے بچنا ہے، رات کا قیام کرنا ہے، نیک لوگوں سے ملنا ہے، حلال کھانا ہے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے ہیں، فوراً توبہ کرنی ہے، روزانہ 100 استغفار کرنا ہے اور کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے۔ اس طرح سے ہمارا دل نرم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کیا تم یہود سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر جان بوجھ کر اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں گے۔ تمہیں کچھ عقل نہیں ہے؟ کیا وہ یہود یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی یہود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری تورات میں فلاں حکم ہے؟ وہ کہتے ہاں ہے۔ تو جب اور دوسرا حکم پوچھتے وہ فلاں حکم ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں ہے۔ تو یہ یہود جب کہتے تھے کہ ہاں یہ والے حکم تورات میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھی جب مجلس سے واپس جاتے تھے کہتے تم کیوں ان کو یہ باتیں بتاتے ہو پیغمبر کو کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا تو پھر یہ کہیں گے کہ ان کی تورات میں لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی تورات تو میں نے ہی اتاری ہے، میں نے ہی بتایا ہے، تم میرے سے کیسے یہ باتیں چھپا سکتے ہو؟ میں تو ہر چیز کا جاننے والا ہوں۔ ان لوگوں کو کچھ عقل ہی نہیں ہے۔ پھر تیسرا گروہ کیا ہے؟ ان یہودیوں میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا بھی تھا، یعنی جاہل لوگوں کا تھا، جو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، جو بات بھی کرتے تھے وہ گمان سے کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، جو کتاب تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نازل ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے پیسے لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے، ان کی یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کریں گے، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اس کا گھیرا کر لیا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کیے ہیں تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لہٰذا چند دن کے سوا انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جب اپنے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ پھر تم میں سے چند آدمیوں کے سوا سب نے اس وعدے کو توڑ دیا اور تم اس وعدے سے اعراض کر رہے ہو۔ وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے اور یہ بتا رہے کہ تم نے کیا کیا نافرمانیاں کی تھی۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں لڑو گے نہیں اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالو گے۔ تم نے ان باتوں کو اقرار کیا، تم نے وعدہ کیا اور اس چیز کی گواہی تم خود بھی دیتے ہو، مگر پھر تم نے کیا کیا؟ وہی لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے تھے، اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، جلا وطن کر دیتے تھے، پھر ظلم زیادتی ان کے خلاف بڑھ چڑھ کے کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جاتے تھے تو ان کا فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے تھے، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ تم آپس میں لڑو گے نہیں، ایک دوسرے کو نکالو گے نہیں، قتل نہیں کرو گے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی کسی کے پاس اغوا ہوگا تو تم فدیہ دے کے اسے جان چھڑا لینا۔ تو باقی دو باتوں پہ تو یہ عمل نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑتے بھی تھے، آپس میں ظلم زیادتی بھی کرتے تھے۔ ہاں مگر کوئی ان کا کسی اپنا بندہ کسی دوسرے قبیلے میں ہوتا تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم آپس میں نہ لڑتے تو یہ لوگ آپس میں اغوا ہی نہیں ہوتے تھے، تو تم ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ تم کتاب کے بعض باتوں پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں، قیامت کے دن بھی وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں۔
جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی کوئی انہیں مدد مل سکے گی۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے، روح القدس سے ان کی تائید کی، پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لائے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہے تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا، ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ رسولوں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ایک دن میں کہا جاتا ہے 300 نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور دوپہر کو آ کے پھر سبزی ایسے بیچنے لگے جیسے ان کے لیے کوئی معمولی بات ہو۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں، کوئی نیا عقیدہ ہم قبول کر ہی نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دھوکے کی قلعی کھولتے ہوئے فرمایا، بات یوں نہیں ہے، بلکہ یہ کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے لعنت زدہ ہو گئے ہیں، اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل سچ بات کو قبول نہیں کرتے۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے جو یہودیوں کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح کی بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یعنی یہودی جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے نبی آئیں گے نا تو ہم نبی کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اپنے دشمنوں سے اور تمہیں ہرا دیں گے۔ تو جب ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور کتاب آ گئی تو انہوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ وہ تو ایسے پہچانتے تھے نا اللہ کے رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اور جو کچھ اس تورات کے علاوہ ہے ہم اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی اگر تورات پر ہی ایمان لاتے ہو اور وہی تمہاری کتاب ہے تو یہ بتاؤ جس نبی پر تورات نازل ہوئی تم نے ان کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی، اور پھر ان پیغمبر اس زمانے میں آئے تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم تورات کو سچ مانتے ہو؟ یعنی اس وقت بھی وہ ہٹ دھرم تھے۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزات لے کر آئے، تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا ڈالا، تم تو واقعی ظالم لوگ ہو۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کے تم سے وعدہ لیا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اس کے احکام غور سے سننا، تو تمہارے بزرگ کہنے لگے ہم نے یہ حکم سن لیا، دل میں کہا ہم نہیں مانیں گے۔ ان کے اس کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ آپ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی اوپر سے کہتے ہیں ہاں ہاں اور اندر سے دل ان کا نہیں تھا۔ یہی منافقت کی علامت ہوتی ہے کہ دل کچھ اور کہے اور زبان کچھ اور کہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی ایسی بات ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو یا دنیا ہی میں معاملہ ہو، تو اپنے دل اور اپنی زبان کو ایک رکھیں۔ جب یہ دونوں مختلف ہوگا تو منافقت کے کسی درجے میں خدا نہ خواستہ چلے جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کی بات ہی اپنی زبان پہ ہو، یا زبان پہ جو کچھ ہے وہی دل میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے، اگر تم اپنی اس دعوت میں سچے ہو تو پھر مرنے والا تو پھر مرو اور فوراً مرنے کی آرزو کرو، کیونکہ لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے وہاں کے لیے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کا علم انہیں ہے، اور اللہ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ لالچی پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ لالچی ہیں جو مشرک ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے تو نہیں بچا سکے گی۔ اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو یہ کام کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ پر نازل کیا ہے۔
جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبریاں ہیں۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے تو بلا شبہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو کیوں یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب لایا اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اور جو فرشتوں کا دشمن ہوگا وہ دراصل اللہ کا دشمن اور کافر ہے، اور اللہ خود فرشتوں سے دشمنی رکھنے والوں کافروں کا بھی دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہمیشہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی وعدہ کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پیچھے ڈال دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پیچھے ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ یہود تورات کی بجائے ان جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان نے ایسا کفر کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نیز یہ یہود اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے جب تک یہ نہیں کہہ لیتے کہ ہم لوگ تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، تو کافر نہ بن جانا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ یہ جانتے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے، ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پہ پہنچا دیتی، پرندے بھی آپ کے مسخر تھے، آپ ان سے کام لیتے تھے، آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، پرندے بھی آپ کی بات سمجھتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پہ کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کے بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ اس طرح سے کر کے انہوں نے ان پر الزام لگا دیا۔ ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر مکروہ الزام لگا دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس قدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کو ایک دوسرے طریقے سے آزمائش کی۔ وہ یہ تھا کہ بابل شہر جو آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل کیا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا یہ یہود کے ذہن ابھی تک جادو ٹونے کی حق عقیدت اور محبت سے نکلے ہیں یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں فقیروں کی بابل میں موجودگی کا علم ہوا فوراً ان کی طرف دوڑے آئے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ کفر کا کام ہے اور محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم کفر کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ یعنی یہ جس طرح سے اس طرح کی مثال ہے کہ جیسے قرآن ہے، قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کے الفاظ کو لے کر اسے جادو ٹونے میں استعمال کرنا شروع کر دے، اس کے اوپر آڑی ترچھی لکیریں کرے یا پھر اس کی ہنسیں لگ کر اس کو لیے جادو ٹونے کرے، کوئی نقش بنا کے لگا لے تو اس نے قرآن کا غلط استعمال کیا۔ اسی طرح سے فرشتے جو کچھ سکھاتے تھے وہ حق سکھاتے تھے، وہ سچ سکھاتے تھے، لیکن لوگ یہ سیکھ کر اس سے غلط کام کرتے تھے۔ پھر ان سیکھنے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو یہ عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے، پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے اور میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دینا سوسائٹی کا سب سے بڑا فاسد ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ کا کام ہے۔
चुनांचे हदीस में है कि इब्लीस समंदर में अपने तख्त पर बैठा रहता है और अपने चेलों चांटों को मुल्क में फसाद पैदा करने और लोगों को गुमराह करने के लिए रोज़ाना भेजता है। शाम को ये सब इकट्ठे होकर इब्लीस के सामने अपने अपने कारनामे बयान करते हैं। कोई कहता है मैंने फ़लाँ फितना खड़ा किया, कोई कहता है मैंने फ़लाँ शर बर्पा किया, मगर इब्लीस कुछ अहमियत नहीं देता, कहता है तूने कुछ नहीं किया। फिर एक और चिल्ला के कहता है मैंने फ़लाँ मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी। तो कहता है इब्लीस खुश होता है, उसे शाबाश देता है, गले लगा लेता है, कहता है ये था करने का काम जो इसने सर अंजाम दिया। इससे पता चलता है कि उस दौर में यहूद का इखलाक किस कदर घटिया था। वह मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई डालने का अमल ही नहीं सीखते थे, जिससे उनकी ज़ात को कुछ फ़ायदा न था, बल्कि इससे आगे ऐसा अमल और जंतर मंतर भी सीखते थे जिससे वो जुदाशुदा बीवी इस मंतर कराने वाले पर आशिक हो जाती थी। आज भी आप देखते हैं कि जो लोग इस तरह के अमल करते हैं, अखबारों में, अब तो सोशल मीडिया पे भी उनके इश्तिहार चलते हैं कि आशिक आपके कदमों पर, महबूब आपके कदमों में, और फिर इस तरह से उनमें जुदाई डाल देते हैं। ये सब कुछ कुफर करते हैं और जादू करते हैं। इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईमान वालों, रायना ना कहा करो, बल्कि इसकी बजाय उनजुरना कह लिया करो, और बात को पहले ही तवज्जो से सुना करो। काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब है। जो लोग काफिर हैं, ख्वाह वो अहले किताब से हों या मुशरिकीन से, उनमें से कोई भी बात ये नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई भलाई नाजिल हो, और अल्लाह तो जिसे चाहता है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है, वो बड़ा ही फजल करने वाला है। यानी यहाँ पर क्या फरमाया गया है कि ऐसी बात वो क्या कहते थे, रायना कहते थे, और ऐसी ज़बान को घसीट के कहते थे जैसे नाउज़ुबिल्लाह रायना का मतलब चरवाही हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूद की शरारत पर इत्तला देते हुए फरमाया कि तुम ऐसा करो, रायना कहना ही छोड़ दो। यानी सहाबियों को यह फरमाया कि तुम रायना ही ना कहा करो। यहूदियों को सर्जिश नहीं की, क्यों कि वो तो ऐसे उनकी फितरत ऐसी थी कि वो इस बात को नहीं मानते। फरमाया कि तुम ऐसा किया करो कि उनजुरना यानी हमारी तरफ नज़र कीजिए, ये कह दिया करो। यहूदियों को असल तकलीफ़ तो ये थी कि नबी आखिरी ज़मां उनमें क्यों आ गए, हमारे में क्यों नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद इस्माइल से और ऐसी कौम में पैदा हुए थे जिन्हें यहूद अपने से बहुत कमतर और घटिया समझते थे, और मुशरिकों को ये तकलीफ़ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस्तन एक अल्लाह की इबादत की दावत क्यों देते थे, जिसकी ज़ात उन पर, उनके माबूदों पर, उनके आबाओ अजदाद पर, उनकी चौधराहत पर पड़ती थी। लिहाजा यहूद और मुशरिकीन मक्का दोनों ही पैगम्बर इस्लाम, मुसलमान और इस्लाम से और पैगम्बर से के शदीद दुश्मन थे, और मुसलमानों के लिए कोई भलाई की बात कैसे गवारा कर सकते थे, इसलिए वो उनको तरह तरह के मजाक उड़ाते थे। फिर अल्लाह ताला ने 106 आयत नंबर फरमाया, जब भी हम किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो इस जैसे या उससे बेहतर आयत भी लाते हैं। क्या आप जानते नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है? क्या आप ये नहीं जानते कि आसमान और ज़मीन की फरमारवाई अल्लाह ही के लिए है? नेज़ ये कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई खबरगिरी करने वाला, कोई मददगार नहीं। या तुम लोग ये चाहते हो कि अपने रसूल से ऐसे ही सवाल और ऐसे ही मुतालबे करो जैसे उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके थे। जिस शख्स ने ईमान के रास्ते की कफर के रास्ते से बदल दिया, उसने सीधे रास्ते को गुम कर दिया। अहली किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर से तुम्हें काफिर बना दें, जिसकी वजह यह है कि वो उनका हसद है जो उनके सीनों में है, जिससे कबल उन पर हक बात वाज़िया हो चुकी थी। ए मुसलमानों, इन्हें माफ़ करो, इनसे दरगज़र करो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ख़ुद ही अपना हुक्म भेज दे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और अपने लिए जो भी नेकी के काम तुम आगे भेजोगे उन्हें अल्लाह के यहाँ पालोगे। जो काम तुम करते हो बिलाशुबा वो अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अहले किताब कहते हैं जन्नत में सिर्फ वही शख्स दाखिल होगा जो यहूदी है और या ईसाई है। ये उनकी झूठी तमन्नाएं हैं। आप उनसे कहिए अगर इस दावे में सच्चे हो तो इनके लिए कोई दलील पेश करो। बात दरअसल यह है कि जो शख्स भी अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बना दे और नेकोकार भी हो तो उसका अजर उसके रब के यहाँ ज़रूर मिलेगा। ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। यहूद ये कहते हैं कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं, और ईसाई ये कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि वो दोनों किताब पढ़ते हैं। कौन सी किताब पढ़ते हैं? तौरात और इंजील पढ़ते हैं। ऐसी ही बातें वो लोग भी करते हैं जो ख़ुद कुछ नहीं जानते, यानी मुशरिकीन मक्का। उनके पास तो कोई किताब नहीं थी। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन बातों का फ़ैसला कर देगा जिसमें ये आपस में लड़ते झगड़ते और इख्तलाफ करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में उसके नाम ज़िक्र करने से रोके
اس کی خرابی کے در پہ ہو، اور انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آئیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے اور رسوائی ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، یہ آیت توحید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی رخ اللہ کا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، کیونکہ جو مشرک لوگ، جو یہودی تھے، وہ بیت المقدس کے ایک طرف سے کہتے تھے کہ ہم نے یہاں پر عبادت کرنی ہے، عیسائی لوگ جو تھے انہوں نے دوسرا سمت لے لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق مغرب میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ پھر اہل کتاب کہتے تھے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا مالک ہے۔ اب مالک کیسا مالک ہے کہ اس مالک نے تو سب کچھ پیدا کیا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے یا آقا ہوتا ہے، اس کی جتنی بڑی رعایا ہوگی وہ اتنا بڑا بادشاہ ہوگا، جتنے زیادہ سیکیورٹی گارڈ ہوں گے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو ایسا مالک ہے کہ اس نے اپنی کائنات کو بھی خود تخلیق کیا، خود پیدا کیا، ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا اور ان کو سب کچھ عطا کیا۔ تو وہ زبردست مالک ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، یعنی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ انہیں عدم سے وجود میں لے کے آئے۔ ہم لوگ تو جو کوئی چیزیں بناتے ہیں ہمیں اس کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اگر فرنیچر بنائیں گے تو لکڑی کی ضرورت پڑے گی، اگر عمارت بنائیں گے تو مٹی پتھر کی ضرورت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بغیر کسی چیز کے بنائی ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے بس ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھی۔ ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ کی باز پرس نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ قرآن پڑھ کے سنا دیں، لوگوں کو بتا دیں اور احادیث بیان کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا کام ہو گیا، آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا، جو دوزخ میں جائیں گے میں ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ اور یہود و نصارہ تو آپ سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ ان سے کہیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی، یعنی آج کے دور میں بھی یہودی یہی کہتے ہیں کہ ہم نہ مسلمانوں کو مانیں گے نہ کسی دوسرے مذہب کو، ہاں کوئی یہودی ہو جائے تو پھر اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور قرآن ہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے علم آ جانے کے بعد ان کی اگر خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی حمایتی مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، آیت نمبر 121 میں فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ حقیقتاً میں اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، تمہیں تمام قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ آج بھی یہودی یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اسی طرح سے وہ سریعام قتل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں سے نچلے درجے کے لوگ ہیں، یہ ہمارے درجے کے لوگ نہیں، ہمارے پر جائز ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے مال غصب کر لیں، دوسرے لوگوں کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ جو ہے ان کی جو ہے زوم ہے، اور یہ جھوٹی ان کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اس دن نہ تو ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش انہیں فائدہ دے گی، نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے ان کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہوں نے کیسے فوراً سر جھکایا، اللہ کی بات مان لی۔ اور اے یہودیوں اور اہل یہود، تمہیں جب حکم دیا تم نے کبھی بھی بات نہیں مانی، تو میرے اس پیارے بندے کو دیکھو، حضرت ابراہیم کو دیکھو، انہیں میں نے جب آزمایا انہوں نے تمام باتیں پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ میرا کیسا نیک اور فرما بردار بندہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا انعامات دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سیدنا ابراہیم نے پوچھا کیا میری اولاد میں سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا، امن کی جگہ بنایا، تو حکم دیا مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فوقیت دی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، ہیلا بہانہ نہیں کیا۔ جیسے اہل یہود نے ہیلا بہانہ پہلے کیا، جب مچھلیاں پکڑنے کے معاملہ آیا تو انہوں نے ہیلا بہانہ کیا، جب قربانی کرنے کا وقت آیا انہوں نے ہیلا بہانہ کیا، جب انہوں نے کہا کہ کوہ طور کو پکڑو انہوں نے ہیلا بہانہ کیا، طرح طرح سے بہانے کیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہر حکم پر اللہ کے کیسے سر جھکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ فرمایا مقام ابراہیم کو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، وہی جگہ کو جائے نماز بناؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو گھر صاف رکھنے کا حکم دیا۔ آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ بھی جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں کس طرح کی صفائی کی جاتی ہے، ہر وقت صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، یہی پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اس کے رہنے والوں کو جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جو ایمان لائے گا صرف اس کو، جو ایمان نہیں لائے گا اس کو نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ دعا کی کہ اے اللہ اس گھر میں، یہاں پر آپ کے گھر میں جو لوگ ایمان لائیں گے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کفر کریں گے میں انہیں دنیا کا بھی سامان دوں گا، مگر آخرت میں ان کی پکڑ سخت کروں گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اور اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاکیزہ بنا دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے اوپر اکڑے نہیں، نہ ہی غرور کیا کہ دیکھو میں نے کیسی بات مانی، بلکہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی۔ تو ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا۔ بے شک ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انہیں ان کے رب نے فرمایا فرما بردار بن جاؤ، انہوں نے فوراً کہا میں جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تھا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا، آپ کے آباء و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق کا الہ ہے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پہ ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، توحید پر تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں تم اہل کتاب سے یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا
اور اس پر بھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا۔ دیکھیں نازل کیا گیا، یہ نہیں کہا کہ جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ کتابوں میں جو موجود ہے وہ تحریف کر چکے ہیں۔ صرف قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں تحریف نہیں ہوئی۔ اس وحی ہدایت پر جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان انبیاء میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لے آئے ہو، یعنی ایک اللہ کو مانیں، تو وہ بھی ہدایت پالیں گے، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو وہ ہٹ دھرمی میں اتر آئے ہیں۔ لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، وہ ہر ایک کی بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ نیز ان سے کہہ دو ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، یعنی جب کوئی شخص یہودی مذہب میں داخل ہوتا ہے تو اسے غسل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ دھل گئے، اور عیسائی اس غسل کے پانی میں زرد رنگ بھی ملا دیتے ہیں۔ اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والے کو ہی نہیں بلکہ نومولود بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس رسم کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے، رنگ تو صرف اللہ کا ہے جو اس کی بندگی سے چڑھتا ہے۔ اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ ہمارا وہی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اہل کتاب کیا تم لوگ یہ کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی گواہی آئے پھر وہ اسے چھپا لے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے لیے، تمہاری کمائی تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک تھے، ہمارے باپ دادا بڑے ولی تھے، یا ہمارے بزرگ بہت نیک تھے اور تہجد گزار تھے، بہت عبادت کرتے تھے اور طرح طرح کی، تو ہم لوگ کہتے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیے کہ وہ ان کے اعمال ان کے لیے تھے، انہوں نے اپنے لیے کمائی کی ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جو اعمال اپنے لے کے جائیں گے اسی کے بارے میں سب پوچھ گچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہمیں بچا لے، گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو درست طریقے سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے بہترین انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما لے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک اور قرآن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے نسلوں کو، ہماری والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔